अस्सलाम वालेकुम, थिंक टैंक में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयदा शनाज। मेरे साथ प्रोग्राम में अयाज अमीर साहब मौजूद है, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी, मुजीबुर रहमान शामी और खाबर खुम्मन। और आज हम बात करने जा रहे हैं चेयरमैन नैब के मामले के ऊपर, जो बड़ी अपोजिशन पार्टीज़ का मौक़िफ़ सामने आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का तो आपने हेडलाइन में भी बयान जाना। उनका ये कहना था कि वो ज़ातियात की सियासत नहीं करेंगे, इस मामले पर वो तबसरा नहीं करेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून में हमें एक डिवीज़न, एक डिवाइड दिखाई देती है कि एक तरफ शहबाज शरीफ साहब तो ये कहते हैं पहले कि वो लाताल्लुक़ रहेंगे, तबसरा नहीं करेंगे, फिर पार्लिमानी कमेटी का वो मुतालबा करते हैं। तो मलिक अहमद ख़ान इस्तीफ़े का मुतालबा कर देते हैं, जिस पर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि ये उनका ज़ाती बयान है। यानी पार्टी इस बात पर भी मुत्तफ़िक नहीं है कि चेयरमैन नैब के हवाले से उनकी पॉलिसी क्या होगी। अया साहब, कहा जाता है कि जब भी कोई वाक़या हो तो आपको देखना चाहिए कि उसका बेनिफिशरी कौन है। इस सारे वाक़े से फ़ायदा किसे हो रहा है? देखिए, उससे हट के ये देखना चाहिए कि ये जो चीज़ इसको उछाल के पेश किया जा रहा है मीडिया में, सोशल मीडिया में, अखबारों की जीनत बनी हुई है, इस पे थोड़ा सा करना चाहिए। उससे पहले मैं कहूँगा जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है वो काबिल सताइश है और उनका बिल्कुल ठीक मौक़िफ़ है। चेयरमैन नैब ने जो इल्ज़ाम लग रहा है, अभी तक तो हमें ये नहीं पता कि वो जो वीडियो ऑडियो सही है नहीं है, टैम्पर किया गया है, उसे बनाया गया, हमें नहीं पता। मान भी लिया जाए कि सब कुछ सच है, एक प्राइवेट गुफ्तगू हो रही है। पहले तो वो जो टीवी चैनल है उसने एयर क्यों किया? एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है अनएथिकल, जो उससे मेरे ख्याल उर्दू में आप कहेंगे कि गैर इखलाकी। जी, सबसे पहला जुर्म उस टीवी चैनल का बनता है। आप क्यों कर रहे हैं? क्या बात क्या है? कोई नैब के मामलात के बारे में कोई आपको ऑडियो टेप जो है वो मिली है? कल भी हमने कहा था, कल हमने डिस्कस किया था तो थोड़े हल्के फुल्के अंदाज में किया था और थोड़ा अज़रा तफन्नुन हमने इसको यहाँ कर दिया था। पर एक मसला ये हमारा एक माशरे की झलक दिखाता है कि हम किन चीज़ों को कहते हैं। मैं आज सोशल मीडिया पे कहीं देख रहा कि बहुत बड़ा स्कैंडल आ गया है। भाई, नैब चेयरमैन ने किया क्या है? एक निजी गुफ्तगू, अगर मान लिया जाए कि सही है, अगर मान लिया जाए कि मुकम्मल सच है, तो निजी गुफ्तगू वो कर रहे हैं, कोई नैब के मामलात में कर रहे हैं, किसी की सिफारिश सुन रहे हैं, कोई पैसे का लेन देन है। वो ऐसी बात तो नहीं है जैसे वो पुराने जो एहतसाबुर रहमान थे, वो मलिक क़य्यूम जज को कह रहे हैं कि जी वो जो है आप वो कर दें, या शहबाज शरीफ मलिक क़य्यूम को फ़ोन कर रहे हैं और कह रहे हैं भाईजान ने, बड़े भाईजान ने कहा है कि ऐसा फ़ैसला कर दें और ऐसे कर दें, और मलिक क़य्यूम कह रहे हैं और जो भाईजान ने कह दिया तो फिर तो गाली ख़त्म होगी। कोई ऐसी बात हो रही है? कुछ है ही नहीं। निजी गुफ्तगू, एक तो बात है आप टेप ला के इसे एयर कर रहे हैं, कहाँ से टेप आई? वो खातून ने की, किसी और ने की, किसी और ने किया, ये सारे का सारा गैर इखलाकी चीज़ है और इसे कंडेम करना चाहिए। और जो हदफ़े तनकीद नैब चेयरमैन को बना रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और हमारे एक माशरे की झलक आ रही है कि हम किन चीज़ों को अहमियत देते हैं। ये सारा जिस तरीके से स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जा रही है, ये काबिल मुज़म्मत है। यानी कि एक नॉन इशू है जिसे इशू बना दिया गया है। शामी साहब, लेकिन जो एतराज़ करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी कुर्सी का, अपने मनसब का गलत इस्तेमाल किया। ये एतराज़ करने वालों का मानना है, इसीलिए ज़्यादा तनकीद की जा रही है। शामी साहब, देखिए, पहली बात तो ये है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए और मालूम होना चाहिए कि ये ऑडियो कैसे बनी है, वीडियो कैसे बनी है, फिर उस टीवी चैनल तक कैसे पहुंची है और टीवी चैनल ने क्यों उसको एयर किया है। लेकिन इससे कतई नज़र मुझे इस बात से इत्तफाक नहीं है कि चेयरमैन नैब की गुफ्तगू जो है वो काबिल एतराज़ नहीं है। ये मुबैना गुफ्तगू है, हम अभी तक उनके साथ मंसूब नहीं कर सकते। लेकिन ये जो गुफ्तगू बज़ाते ख़ुद नाशाइस्ता है और चेयरमैन नैब जो हैं वो अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं, अपने दफ्तर में बैठकर कोई बड़ा मनसबदार और बड़ा ज़िम्मेदार अगर इस तरह की गुफ्तगू करेगा तो ये हमारे यहाँ तो छोड़िए, मगरिब में भी इसकी इजाज़त नहीं मिलती। ये एक गैर अखलाकी बात है, नाशाइस्ता बात है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इसका दिफा नहीं किया जा सकता और ये बड़ी एक संगीन सूरत हाल है। लेकिन इससे पहले कि हम इस पर कोई तबसरा करें, हमें किसी नतीजे पर पहुंचना है
کہ یہ ویڈیو اور آڈیو کہاں سے آئی ہے, آیا اس میں کوئی ایڈیٹنگ کی گئی ہے, آیا اس میں کوئی اس کو فیبریکیٹ کیا گیا ہے, اور پھر اس کو کس طریقے سے کن لوگوں تک پہنچایا گیا ہے. دیکھیں جو لوگ جنہوں نے اس کو نشر کیا ہے, جب تک ان کی نشاندہی نہیں ہوتی اس وقت تک آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ بھئی کیا محرکات ہیں اس کے پیچھے. اور آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی وزیر اعظم ہاؤس کے 2 افراد کی نشاندہی کی ہے یا ان پر انگلی اٹھائی ہے, اور دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں, اور وزیر اعظم کا نام اس میں ملوث کیا جا رہا ہے. میں اس کی تائید نہیں کر سکتا, وزیر اعظم کے ساتھ ہم اس طرح کی صورت نہیں پیدا کر سکتے. وزیر اعظم کا منصب جو ہے اس کا ہم سب کو احترام کرنا چاہیے, لیکن وزیر اعظم کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے دفتر کے کوئی لوگ اس میں ان کا نام آ رہا ہے تو پھر وہ بھی اس کی تحقیقات کا بندوبست کریں. سب سے پہلا کام یہ کرنے کا ہے, جب یہ تحقیقات ہو جائے گی پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی تو تحقیقات اب ضروری ہو گئی, لیکن فائدہ اس ساری سچویشن کا کس کو ہو رہا ہے؟ توجہ ہٹ گئی ایک خاص فائدہ تو انہی لوگوں کو ہو رہا ہے جو شور مچا رہے ہیں, انہی لوگوں کو فائدہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اس کی انویسٹیگیشن ہو, اگر نیب کے چیئرمین انویسٹیگیشن کروانا چاہتے ہیں, اگر وہ چاہتے ہیں تو کروا لیں, ورنہ تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ہاں چیئرمین نیب کی سوابدید ہے کہ تحقیقات ہو یا نہیں, سوابدید کسی کی نہیں ہے, اس کی چوائس ہے, کرانا چاہیں کرا لیں, نہیں کرائیں تو معاملہ خود بخود دب جائے گا. میڈیا گفتگو کرنا چھوڑ دے تو معاملہ کل دب جاتا ہے. دیکھیے اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ جو بحث ہو رہی ہے کسی اصول کی بنیاد پہ نہیں ہو رہی. بحث اس لیے بھی نہیں ہو رہی کہ ہم حالات اور معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. بحث اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب جو ہم نے کلچر ڈیولپ کیا ہے وہ کلچر یہ ہے کہ اگر کوئی ادارہ یا کوئی شخصیت جو ادارے میں ہے وہ کوئی ایسا کام کرتی ہے یا ادارہ کرتا ہے جس سے کہ آپ کو نقصان پہنچتا ہے, آپ ڈیفائی کریں, آپ اس ادارے کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کریں کہ یہ ادارہ غلط ہے, اس کے آفیسرز غلط ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ جو چارج آپ پہ ہے اس کا کوئی جواب دیں, بلکہ ایک کاؤنٹر اوفینسو کر دیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے جو تقریریں کرنے والے زیادہ لوگ وہی ہیں جن پہ کچھ نہ کچھ گفتگو نیب کر رہا ہے, جن پہ تحقیق کچھ ہو رہی ہے, تو لہٰذا انہوں نے اس موقع کو جان کے ایک کاؤنٹر اوفینسو لانچ کیا ہے تاکہ اتنا شور پیدا ہو جائے کہ اصل معاملہ دب جائے. دیکھیے اس آلریڈی آرگومنٹ یہ ہے کہ جو نیب انویسٹیگیشن کر رہا ہے وہ انویسٹیگیشن سیاسی ہے, سیاسی نشانہ بنایا جا رہا ہے کچھ لوگوں کو, وہ ایجنڈا ہے, اس میں حکومت انوالو ہے, اس میں فلاں انوالو ہے. تو اس صورت میں اس ساری بحث کو اسی پارٹیزن ڈیبیٹ کا حصہ سمجھنا چاہیے جو اس وقت پارٹیزن ڈیبیٹ پاکستان میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس سارے معاملے کا تحقیقاتی عمل پہ کوئی اثر خاور پڑے گا؟ عائشہ دیکھیں, جو آپ کا بیسک بنیادی آپ نے شروع میں سوال کیا نا, سوال وہی بنتا ہے کہ اس سارے ماجرے کے پیچھے ہے کون, اس ماجرے کا اور اس سارے کا سارا یہ جو ہمیں اسٹارم اینڈ ٹی کپ کریٹ کیا جا رہا ہے تو اس کا بینیفیشری کون ہے. آپ دیکھیں کہ آج اگر چیئرمین موجودہ نیب جسٹس جاوید اقبال صاحب اپنا عہدہ چھوڑ دیتے ہیں, ریزائن کر لیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو بھی لولا لنگڑا جو احتسابی عمل چل رہا تھا وہ بالکل سٹینڈ سٹل ہو جائے گا, وہ رک جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈپٹی چیئرمین ہے وہ ایکٹنگ چارج تو لے سکتا ہے, لیکن اس کے پاس وہ اختیارات جو چیئرمین نیب استعمال کر سکتا ہے, ریفرنس کو فائل کرنا, کس کو پکڑنا ہے, کس کو گرفتار کرنا ہے, وہ اختیارات اس کے پاس نہیں ہوں گے. دوسری وجہ موجودہ حالات کے اندر جو لیڈر آف دا ہاؤس ہیں پرائم منسٹر صاحب اور لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہیں شہباز شریف صاحب, وہ تو وہاں پہ ہاتھ بھی نہیں ملاتے. تو اگر چیئرمین نیب ریزائن کر لیتا ہے تو نیا چیئرمین آپ کو اپوائنٹ کرنے کے لیے ان 2 اشخاص کا آپس میں بیٹھنا, بات چیت کرنا اور کسی نام کے اوپر متفق ہونا ضروری ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر موجودہ دباؤ کے نتیجے میں چیئرمین نیب چلے جاتے ہیں تو نیب کے حوالے سے جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں, جو ریفرنسز بن گئے ہیں, جو ریفرنسز دائل ہو گئے ہیں, جو داخل ہو چکے ہیں, جن کے اوپر پروسیکیوشن ہوئی ہے, تو وہ تمام کا تمام ختم ہو جائے گا, رک جائے گا. بینیفیشری ہمیں موجودہ حالات کے اندر لگ رہا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ اور ساتھ ساتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی.
بڑی ایک حیران کن بات یہ ہے عائشہ کہ لاسٹ ٹائم جب محترم زرداری صاحب پیش ہوئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے یہ کہا تھا نیب والوں کو میں آخری دفعہ آپ کے پاس آیا ہوں, آئندہ پیشی تک آپ کا یہ نیب نہیں رہے گا, لہٰذا جو کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ لیں. تانے بانے بہت جگہوں کے اوپر ملتے ہیں. اس موجودہ چیئرمین نیب کو اپوائنٹ کرنے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پورا حصہ ہے, ساتھ ساتھ میں پاکستان مسلم لیگ نون کا. اور باقی میں ایاز صاحب کی بات کے ساتھ پوری طرح متفق ہوں کہ بھئی اس میں ہے کیا, آپ نکالنا کیا چاہ رہے ہیں. کیا چیئرمین نے اس ملاقات کے نتیجے میں کوئی پیسے لیے ہیں, کسی پراسیکیوشن پہ اثر انداز ہوئے ہیں, کسی ریفرنس کو ختم کرنے کا انہوں نے وعدہ وعید کیا اس خاتون کے ساتھ. اور ایک فائنل بات جو شامی صاحب نے بھی کی ہے وہ بھی بالکل ہے اس میں اثر کہ طاہر خان صاحب جو ہیں جن کے ٹی وی چینل پہ یہ خبر چلی ہے, میری اطلاع کے مطابق ان کو پراپر پریزنٹیشن اس خبر کے حوالے سے دی گئی تھی. اب انہوں نے کس طرح یہ خبر چلائی ہے, کیوں چلائی ہے, کس کے اثر میں رہ کے چلائی ہے, پرائم منسٹر صاحب کو اس حوالے سے میرے خیال میں کسی نہ کسی سطح کے اوپر تحقیقات ضرور کرنی چاہیے. ویری رائٹ. یہ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بلاول نے کہا ہے کہ نیب کو حکومت کنٹرول کر کے بلیک میل کرنا چاہتی ہے. کچھ کنیکٹ کریں گے ڈاٹس؟ مجھے وہ نہیں پتا کہ بلاول نے کیا کہا ہے. وہ جو نام لیا جا رہا ہے کہ فلانے ٹی وی چینل کے سربراہ جی یا مالک جی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چینل نے یہ خبر نشر کی ہے, پہلے پوچھ گچھ ان کی ہونی چاہیے کہ آپ کو ہمت کیسے ہوئی کہ آپ نے یہ کی. میرے لیے یہ آج معلومات میں اضافہ ہوا ہے کہ آپ اوول آفس میں بیٹھیں اور وائٹ ہاؤس میں بیٹھیں, پریزیڈنٹ نکسن ہوں یا ڈونلڈ ٹرمپ ہوں, اور جب وہ اپنی نجی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بائبل کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں اور اسے ہٹ کے بات نہیں کرتے. نکسن کے ٹیپس جو تھے وائٹ ہاؤس میں اس کو کیا کچھ نہیں تھا ہوتا. جی ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو میرے خیال سنی جائے تو وہ تو شاید ہم امریکن ٹی وی پہ ہم نہ چلا سکیں, سنی بھی جاتی ہے. اور لیکن اگر کوئی کرے تو جوتیاں تو اس کو پڑنی چاہیے جو ایسی گفتگو کو ٹیپ کر رہا ہے. اور اس کے بعد ہمارے اس مملکت میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اخلاقیات کے تقاضے کیا ہیں؟ ملک ٹوٹ جائے, جنگیں ایسی آپ شروع کر دیں اور اب سارا کچھ چیز کریں, کرپشن کے ناجائز فائدے آپ لیں, حکومتوں سے تعلقات بنا کے آپ پیسے بنائیں, وہ سب جائز ہے. وہ کسی کا بالکل ٹھیک ہے. اسلام کے نام پہ پتہ نہیں آپ جو کچھ کر دیں وہ سب جائز ہے. کسی نے گفتگو کی, ان کو تو ایک ایوارڈ ملنا چاہیے نیب چیئرمین کو کہ ان کے خلاف سوائے اس گفتگو کے اور کچھ چیز ملی نہیں ہے. مطلب مان لیا جائے کہ وہ صحیح ہے. وہ اس شگفتہ مزاجی میں کے علاوہ کیا؟ اچھا یا تو ہے کہ وہ جو ہالی ووڈ کے تھے وائنسٹائن جس نے زبردستی کوئی 80 خواتین نے اس کے خلاف الزامات کیے, تو یا تو ہے کہ وہ دفتر میں خاتون جو ہیں وہ سائل بن کے آئیں ایک عرضی لے کے اور فرتے جذبات میں, مطلب میں ایس ایچ او ہوں یا کیا ہوں تو میں خاتون کو دیکھتے ہی کہوں جی وہ بڑا ہنس رہی ہیں, کر رہی ہیں, وہ ایسے کر رہی ہیں. تو وہ ہاروی وائنسٹائن والا قصہ می ٹو موومنٹ تو نہیں بنا نا کہ کسی کو ہراساں تو نہیں کیا جا رہا. تو ان کے خلاف صرف یہی نکلا ہے گفتگو. کوئی پیسے کی بات نہیں ہے, کوئی ناجائز فائدے کی بات نہیں ہے, کسی ٹائکون سے پیسے لینے کی بات نہیں ہے, کوئی رشوت کی بات اور نہیں ہے, کوئی خیانت نہیں, خیانت بالکل نہیں ہے. ان کو تو یہ داد دینی کسی اور ملک میں تو اخبارات کے اداریے لکھے جاتے کہ اس موجودہ چیئرمین نیب کے خلاف صرف آپ کو یہی ملا ہے, یہی بات ملی. اچھا لیکن شامی صاحب آپ نے کہا کہ یہ ٹھیک پھر بھی نہیں ہے جو باتیں ایاز صاحب کر رہے ہیں, آپ ان سے اتفاق نہیں کرتے, لیکن ٹائمنگ دیکھیں اس اسکینڈل کے سامنے آنے کے, ابھی تو خیر اس پہ تحقیقات ہونی ہے, ٹائمنگ میٹر نہیں کرتی ہے اصل میں. دیکھیں عائشہ, جو لوگ کسی نظام اخلاق پہ یقین نہیں رکھتے, اسلام کی اخلاقی اقدار تو کیا انسان کی اخلاقی اقدار پر بھی یقین نہیں رکھتے, وہ اس طرح کی گفتگو کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. ناشائستگی جو ہے اور بےہودگی جو ہے اور یاوہ گوئی جو ہے, یہ الفاظ ڈکشنری میں کس لیے لکھے گئے ہیں, اور ہر آدمی جو ایک ذمہ دار منصب پر فائز ہو اس کے الفاظ کا انتخاب ہوتا ہے اپنا, الفاظ شخصیت کا آئینہ ہوتے ہیں. اور یہ کہہ دینا کہ جناب یہ تو شگفتہ مزاجی تھی, یہ ہمیں اس بحث پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل بات یہ ہے, دیکھیے, اور جب کرائم کی بات کریں گے آپ تو
तीनों जमातें हैं उनकी तरफ उंगलियां उठ सकती हैं। जो चेयरमैन नैब हैं उनका जो इंटरव्यू आया था मुबैना, एक जावेद चौधरी साहब से जो उनकी गुफ्तगू थी, उसमें उन्होंने कहा था तीनों सियासी जमातें जो हैं उनसे उनको खतरा है, और उन्होंने ठीक। शामी साहब तो मालूम हो रहा है कि आवाज़ डिस्कनेक्ट हो गई है। डॉक्टर साहब, जो बात ये कर रहे हैं इंटरव्यू की या मुलाकात जो भी हुई, तीनों जमातों से उन्होंने खतरात का इज़हार किया, लेकिन अब ज़ाहिर है इस मामले में तो चेयरमैन नैब पे जिम्मेदारी है, वो परसू करेंगे आगे, वो आगे लेकर जाएंगे या वो इसी में आप ये समझेंगे बेहतर है कि वो खामोश हो जाए? ये तो उनका डिस्क्रिशन है कि उन पे एक रिफ्लेक्शन आई है, उसके बाद वो उनका डिस्क्रिशन है इस मामले को आगे चलाना चाहते हैं कि नहीं चलाना चाहते। लेकिन बाकी लोगों को तो इसमें अपना एक डंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। जो मौका मिला है वो इसलिए कि हर शख्स जो है अपने अपने एजेंडे के हवाले से इसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा है। जिनके मामलात नैब के अंदर हैं, बहुत से लोग जिन्होंने बयानात दिए हैं, अगर आप बयान देने वालों की बातें देखें तो वो हैं जिनके मामलात, बेशतर के मामलात नैब के सामने हैं। अच्छा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चेयरमैन नैब का मामला था, इस पे वजाहत नैब ने दी या नैब की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई कि ये बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है? नहीं, नैब की तरफ से एक क्लियरेंस तो आई है, एक ये नैब को दी जानी चाहिए थी। नहीं, उन्होंने इसलिए कि जब मीडिया के अंदर आ गया कोई ना कोई जवाब तो आपको किसी लेवल पे देना ही पड़ेगा ना, या तो मीडिया में ना आता। अगर चेयरमैन साहब जाती हैसियत में, जैसे उन्होंने मुलाकात की एक और इंटरव्यू छपा एक, नहीं देखिए वो उसमें देखिए उसमें भी एथिक्स की कमी है, इसलिए कि जब आप ऑफ द रिकॉर्ड या इनफॉर्मल गुफ्तगू करते हैं उसके बेसिस पे आप कॉलम नहीं लिखते असूली तौर पे, या अगर लिखना है तो बताएंगे कि भाई देखिए मैं इसकी बेसिस पे एक कॉलम लिख रहा हूँ। असूली बात यह है जिस शख्स को आपने इन्वॉल्व किया है उसको बता देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अंदर भी मेरे नज़दीक जो है असल चीज़ आपको ये देखनी है कि ये जो शोर हो रहा है किसकी तरफ से हो रहा है, एजेंडे के हवाले से हो रहा है। अगर आप ज़रा बैकग्राउंड में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि जो ज़्यादा शोर मचा रहे हैं वही लोग हैं जिनके मामलात फंसे हुए हैं। बजाय इसके कि वो अपनी जो इल्ज़ामात हैं उनको क्लियर करें, उसके बजाय वो एक नया शोशा खड़ा करते हैं ताकि उससे इतनी जो है कहना चाहिए धूल उड़े कि जो असल मामला है करप्शन का, गलत रिसोर्सेज, स्टेट रिसोर्स के गलत इस्तेमाल का, वो उस धूल में छुप जाए और हम बच जाएं। छुप जाएगा, छुपने का इम्कान नहीं है, छुपेगा नहीं, शोर मचेगा, लेकिन इसलिए नहीं छुप सकेगा कि वो मामलात काफ़ी संगीन हैं और वो मामलात जो हैं अगर यहाँ धूल भी उड़े तब भी वो कुछ वक्त के बाद सामने आ जाएंगे। ठीक है खबर, आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि ये सियासी पार्टीज़ जो हैं जिनके ऊपर मुकदमात हैं वो आइंदा साख के हवाले से खामोश रहेंगी? आयशा, वैसे मैं आज मेरा दिल कर रहा है आपसे भी एक सवाल पूछने का। पिछले दिनों याद होगा आप बड़ी खुश हो रही थी कि नून लीग के अंदर जो ना बयानिया दोनों भाइयों का इकट्ठा होते जा रहा है, लेकिन मैं तो आज जब देखा सुबह वहाँ पे मलक अहमद खान साहब ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर से, जिसमें उन्होंने कहा जी हम चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ कोर्ट में भी जाएंगे, हम कालम नवीस के हवाले से भी तहकीकात की डिमांड करेंगे, और लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर डाली। और उन्होंने कहा जी अब चेयरमैन नैब के पास कोई इखलाकी वो कुव्वत नहीं रहेगी कि वो सारे का सारा काम आगे लेके चलें। और थोड़ी अरसे के बाद हमें पता चला कि जनाब मरियम औरंगज़ेब साहबा ने कहा कि जी मोहतरम जो मलक अहमद साहब हैं, जो आजकल दिन रात मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर नून लीग की नुमाइंदगी करते हैं और बड़े सुल्तान राही के अंदाज में वो बड़कें भी लगाते हैं, बड़े आजकल वो बड़ी एक्साइटमेंट में सारा पार्टी को डिफेंड करते हैं, तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि हमारा उनके इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, ये उनका एक ज़ाती बयान है। यकीन करें इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, चलो माना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो नए हैं, बेवकूफ़ हैं, उनको पता नहीं होता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, इतना अहम इशू है, कम से कम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तो इस हवाले से सोच समझ के अपना बयानिया देना चाहिए, जो भी स्टैंस रखना चाहिए था वो दें। अब तो ऐसे लग रहा है कि पार्टी के अंदर कोई तकसीम है। एक राय ये भी आ रही है कि ये गुड कॉप बैड कॉप खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ से जी चेयरमैन नैब को दबा के रखें, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी क्रिटिसिज्म करें, दूसरी साइड से एक मॉरल हाई ग्राउंड ले लें कि जी हमारा कोई तलक वास्ता नहीं है, ज़ाती मसला है उनका, इस हवाले से हम कुछ नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे पार्लिमान में जाएं, पार्लिमान में ही चीज़ें डिस्कस हूँ, इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है। गुड तो कॉप बैड कॉप पाकिस्तान स्ट्रेटजी समझ रहे हैं आप मुस्लिम लीग नून की, ठीक है, लेकिन सवाल तो मेरा भी आपसे बनता है, आपको किसने कहा कि मैं खुश हो रही थी, उनका बयानिया एक हो गया। अयाज साहब से सुने जरा बात पे हम वो ज्यादा हम तवज्जो नहीं दे रहे। वो जो साहब हैं टीवी चैनल वाले जी, जिसमें वो पहले नशर हुई, वो तो
कहाँ बैठे हुए हैं? वो जाती उमरा तो नहीं बैठे हुए, वजीर आजम हाउस में। वो बिलावल हाउस में तो नहीं बैठे हुए, वो तो वजीर आजम हाउस में बैठे हुए। जी, उनसे नहीं कोई पूछताछ वहाँ पे हुई। सुना है, और सस्पेंड कर अगर दिया। वजीर आजम इसका नोटिस नहीं लेते तो उंगलियां फिर उन पे जाएं। नोटिस ले चुके। देखिए ना, ये तो धूल उठी है, जी। मलक अहमद खान और फलाना फलाना, वो तो उसका फायदा उठा रहे हैं, उनके हाथ एक इश्यू आया है और कुछ मिल नहीं रहा था, वो कर रहे हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और डिमांड बिल्कुल समझ में आती है, पर वो जो साहब हैं टीवी वाले, शायद वो दाढ़ी वाले हैं, वो दाढ़ी रखते हैं। ताहिर खान साहब, हाँ जी, मेरे ख्याल ये कोई तो ऐसे देखा कोई मुलाकात शायद पता- खबर की हुई हो, खबर आते जाते रहते हैं वहाँ। उनसे पूछना चाहिए कि भाई आप अयाद अमीर साहब की तरह, जी, अयाद अमीर साहब की तरह उनकी भी दाढ़ी है। मेरी भी अच्छा ठीक है, वो मसलत है ये। आपने वो कह दिए, तो ये तो उनसे करना चाहिए। शरारत तो वहां से हुई है जी। उस शरारत का आगे फायदा उठा रहे हैं ये, पर अगर वो वहां बैठे हैं तो शरारत फिर इन्होंने तो नहीं शुरू की, नून लीग तो नहीं शुरू की, वो तो उसका एक ढोल बज रहा है, तो उस ढोल के साथ वो नाच रहे हैं जी। वो तूतनी बज रही है उसमें कर रही, पर तूतनी और ढोल शुरू कहाँ से हुआ? वो तो खोज, मतलब खुरा कहाँ पे जा रहा वहाँ है, जाके निकल खुरा रहा है। कहाँ पे जा रहा है? हाँ। वजीर आजम हाउस में जा रहा है। ठीक। भाई आप कहते हैं नैब को हम ये करेंगे वो करेंगे फलाना, वो आप वो टीवी चैनल वाले साहब अब भी वहाँ वजीर आजम हाउस में जी। बैठे हैं ही नहीं, सबसे मुअत्तल बात कर तो दिया वो गया, है। मुअत्तल कर दिया गया। भारत को फारिग कर जी, दिया गया। जो बात हो रही है वो ये कि नैब में ये ऐप डाला तो खुरा कहाँ जाके निकल रहा है, अब इसी का तयन करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। उसी के बाद जो एहतसाब का अमल है उसकी साख मजरूह होने से बचाई जा सकती है, ताकि आइंदा को कोई उंगली ना उठा सके कि ये हुआ क्या था। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे बहुत से अहम मामलात। वज़ीर आज़म ने उम्मीद बंधाई है, कहा है मज़ीद 2 माह ही और मुश्किल होंगे, लेकिन मुशीर ख़जाना कोई और कहानी सुना रहे हैं। ये तज़ादात क्यों हैं? ब्रेक के बाद करते हैं इस पर बात। वेलकम बैक टू द शो। मुल्क में कब इस्तेहकाम आएगा, यही है हमारे जहनों में सवाल। वज़ीर आज़म उम्मीद दिला रहे हैं कि मज़ीद सिर्फ 2 माह हैं जो कि मुश्किल होंगे, लेकिन मुशीर ख़जाना जो ब्रीफ कर रहे हैं मामलात के ऊपर, उनका ये कहना है कि 6 से 12 माह में हम इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे, इस्तेहकाम आएगा नहीं। तो शामी साहब, मुशीर ख़जाना ये भी कहते हैं कि अखराजात में कमी से मुतालिक फ़ौज और हुकूमत एक पेज पर है। अब जिन नुक्तों पे बात हो रही है, आपको लगता है वो नॉन कन्वेंशनल होंगे, गैर रिवायती होंगे और वाकई इमरान खान एक मुस्तहकम पाकिस्तान देंगे? देखिए, आज जो मुशीर ख़जाना ने जो गुफ्तगू की है और उनके साथ सीनियर वज़ीर मौजूद थे, फ़िरदौस आशिक़ आवान थी, हमाद अज़हर थे, हमारे खुसरो साहब थे और हमारे उमर अयूब थे और ख़ुद नैब अपना चेयरमैन से FBR के, तो उन सब ने तो बड़े तयक्कुन का इज़हार किया है कि वो एक इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसने मेरा ख्याल एक काफ़ी मुस्बत पैगाम दिया है। अब वो उन्होंने 5,500 अरब रुपए के करीब उनका टारगेट है रेवेन्यू कलेक्शन का। अब इस पर सारा इन्हसार होगा कि ये पैसे किस हद तक जमा हो पाते हैं और हुकूमत जो कह रही है उस पर इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक होती है। तो दावे तो हमेशा किए जाते हैं और माजी में भी होते रहे हैं और अब भी हो रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि हुकूमत की परफॉर्मेंस कैसी होगी। तो उमर अयूब साहब का दावा था कि उन्होंने 81 अरब रुपया जो है वो बचत की है और रिकवरी उनकी बेहतर हुई है और उन्होंने यकीन दिलाया कि वो ख़त्म कर देंगे जो सर्कुलर डेट है वो दिसंबर 2020 तक। तो बहुत से दावे किए गए हैं, हमें उनको देखना है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो 2 महीने की बात की थी और उन्होंने कहा था 2 महीने के अंदर अंदर हालात जो हैं उनमें मुस्बत तब्दीली आ जाएगी। तो मेरा ख्याल वज़ीर आज़म एक सियासी लीडर के तौर पर गुफ्तगू कर रहे हैं और लोगों को तसल्ली देते रहते हैं ताकि वो बेसब्र ना हो। और 2 महीने की लाइन एक उनका टारगेट दिया, फिर उसके बाद 2 महीने और दे सकेंगे, फिर 2 महीने और दे देंगे। लेकिन एक बात तो आप ये देखें कि कुछ न कुछ मामलात बेहतरी की तरफ चल रहे हैं, यानी पहले की निस्बत इस्तेहकाम पैदा हुआ है। डॉलर जो है उसकी कीमत में भी ठहराव है और स्टॉक मार्केट जो है उसमें की मुस्बत सूरत हाल है। तो वो जो एक अफरा तफरी मची हुई थी और बेयकीनी थी उसमें तो बहरहाल कमी आई है।
اچھا اسٹاک مارکیٹ کی ڈاکٹر صاحب جو بات کی وہ مارکیٹ سپورٹ فنڈ کا مطالبہ جو کیا جا رہا تھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نفسیاتی حد بھی بحال ہوئی اور پہلی بار ایک ہفتے کے دوران ریکارڈ پوائنٹس کا اضافہ بھی ہوا ہے، تو ڈائریکشن ہم سمجھیں کہ متعین کر دیا نئی ٹیم نے؟ دیکھیں یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو اشارے مل رہے ہیں اس میں امید کی ایک جھلک ہمیں نظر آتی ہے کہ مشکلات جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی، لیکن یہ کہنا کہ 2 مہینے میں ہونا شروع ہو جائے گا، میرا خیال ہے یہ شاید ممکن نہ ہو سکے، اس میں ٹائم زیادہ نہیں انہوں نے کس بنیاد پر کہی؟ دیکھیے میرا خیال وہی جو ابھی شامی صاحب نے بات کی ہے نا کہ ایک لیڈر کی حیثیت سے وہ لوگوں کو امید دلوا رہے ہیں تاکہ نا امیدی پیدا نہ ہو، اور ایک اچھی خبر سے وہ لوگوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو مایوسی بھی نہیں، وہ ایسا اس طرح نہیں ہوگا، نہیں دیکھیں ایسا اس طرح، دیکھیں اس میں ٹائم لگے گا۔ دیکھیں جو یہ ڈائریکشن ہے، اگر یہ ریونیو کلیکشن کو امپروو کر لیں تو میرا خیال ہے کہ پراسپیکٹس ہیں، اور کرپشن کو مینیج کر لیں تو پراسپیکٹس ہیں۔ ہاں 2 مہینے، دیکھیں 2 مہینے اس لیے تھوڑے ہیں کہ اگلے مہینے کے 10 یا 11 تاریخ کو ابھی جون میں آپ کا بجٹ آئے گا۔ اچھا بجٹ جب انفولڈ ہوتا ہے، بجٹ کو انفولڈ ہونے میں مہینہ لگتا ہے، اس وقت ہمیں ڈائریکشن کا اندازہ ہوتا ہے کہ کدھر کو جا رہے ہیں، اکنامک پرائورٹیز اس گورنمنٹ کی کیا ہیں۔ تو جب بجٹ امپلیمنٹیشن کی طرف جاتا ہے اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ کیا یہ امید ہے کہ اگلے 4-6 مہینے میں بہتری ہو جائے گی، لیکن 2 مہینے کا وقت بہت تھوڑا ہے۔ ہاں اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ کام کرتے رہے تو امید بہتری کی ہو سکتی ہے، ہم پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کر رہے، پاسبلٹی ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ پرفارم کس طرح کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن خبر اگر 2 ماہ کہہ دیے تو حفیظ شیخ صاحب سے بریفنگ لینے کے بعد تھوڑے اور ماہ کا اضافہ کر دیتے، ایک ہی بات کرتے، ان لائن ہوتی ساری ٹیم، زیادہ بہتر ہوتا۔ اچھا آپ نے تو کچھ زیادہ سیریس لے لی عمران خان صاحب کا جو آج کا بیان ہے۔ اچھا دیکھیں عائشہ، اگر آج سے ہم 30 سال واپس چلے جائیں 1988 کی میں نے تب میں اسکول میں تھا، تھوڑی بہت مجھے ہوش ہے، آپ تو اس ٹائم پرائمری اسکول میں ہوں گی شاید، بہت ہی چھوٹی بچی ہوں گی۔ تو اس کے بعد سے جتنی ہمارے ملک کے اندر جمہوری حکومتیں آئی ہیں 90s کے اندر، ہم نے دیکھا محترم نواز شریف صاحب اور بینظیر بھٹو صاحب آپس میں لکم چھپی وہ کھیلتے رہے۔ جنرل ضیاء صاحب تو پہلے، وہ تو شامی صاحب بہتر جانتے ہیں انہوں نے کس طرح ملک کو چلایا۔ اس کے بعد جنرل مشرف صاحب آ گئے، جنرل مشرف صاحب کے بعد جناب پیپلز پارٹی دوبارہ آئی، اس کے بعد نون لیگ آئی۔ تو ہر گزرتے سال، ہر گزرتی حکومت کے ساتھ ہم نے کیا اس ملک کے ساتھ دیکھا کہ بتدریج اس ملک کے اندر کرپشن میں اضافہ ہوا، ہمارے ملک کے اندر ادارے تباہ ہو گئے، PIA ہو، پاکستان سٹیل مل ہو، باقی آپ جگہ جگہ دیکھیں، بجلی کی چوری میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، گیس کی چوری، ہر جگہ تباہی و بربادی ہوئی۔ تو اب اگر نئی حکومت آ کے اس طرح کے بیان دے گی تو یقینی طور پر میں، آپ اور باقی لوگ جو ہیں سوچ سمجھ رکھنے والوں نے کہا جی پہلے بھی ساری اس طرح کی باتیں کرتے تھے، یہ بھی ایسے باتیں کر رہے ہیں، تو نئی چیز کیا ہے؟ تو یہ چیز ہمیں پتہ کرنے کے لیے، اس کا تعین کرنے کے لیے یقینی طور پر ہمیں اس حکومت کو وقت دینا چاہیے، اور وقت کے ساتھ چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ ہاں ایک دو جو پازیٹیو چیزیں ہیں جس سے نظر آ رہا ہے کہ جی 2-4 مہینوں کے اندر چیزیں اسٹیبلٹی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی۔ دیکھیں یہ بہت بڑا اس حکومت کے لیے ایک خوف تھا ان کے لیے کہ یہ اس کو جو ڈالر کے مقابلے میں آپ نے روپے کی قیمت ہے اس کو کس طرح کہاں پہ آپ نے رکھنا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق یہ فیصلہ جب لیا گیا تو عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ اس کا بہت بڑا آپ کو بلو بیک آئے گا، اس کا ریئیکشن بڑا آئے گا، ہمیں نہیں پتا کہ یہ 150 پہ رکے گا، 55 پہ رکے گا، 160 پہ رکے گا۔ تو عمران خان نے یہ سوال پوچھا کہ لانگ رن میں آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں اس کو چھوڑنا چاہیے، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ میرے خیال میں ہم سٹیبلٹی کی طرف جس طرح شامی صاحب بتا رہے ہیں کہ جانا شروع ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اگر آپ نے الیکٹریسٹی سیکٹر سے اگر 80 سے 90 ارب روپیہ بچایا ہے 8 مہینے میں، تو باقی بھی اداروں کے اندر اتنی جان اور سکت ہے کہ آپ ان سے پیسہ بچا سکتے ہیں کچھ کام کر کے، تو اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ باقی تو یہ وقت ہی بتائے گا کہ عمران خان صاحب کے دامن میں کتنی حقیقت ہے۔ جی سب اچھا ہو رہا ہے؟ جی بالکل، مریض کو بخار ہو گیا 104 105 اور 105 پہ بخار رک گیا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں استحکام آ گیا، مریض کی حالت بہتر ہو گئی۔ اس کے بعد تو گردن توڑ، اس کے بعد اور ڈالر اور کتنا اوپر جائے، جہاں اس نے جانا تھا چھت کو تو اس نے چھو دیا ہے، تو وہاں چھت پہ جا کے اگر ڈالر رک گیا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں استحکام آ گیا ہے۔ تو میں داد ہی دے سکتا ہوں خاور گھمن صاحب کو کہ اس میں بھی وہ کر رہے ہیں، مثبت پہلو لے آئے۔ رہ گئی بات یہاں پہ جو ہے 2 ماہ کی، جی
تو یہ تو روحانیت اور معرفت کی باتیں ہیں کہ کراچی میں آپ گئے، لکھی ہوئی تقریر ہوتی نہیں ہے، جو مزاج یار میں آئے، جو موڈ یار میں آئے، جی جو موڈ اس وقت طاری ہو تو وہاں پہ وہ بول دیتے ہیں کہ 2 ماہ میں وہ ہوں گے، اور 2 ماہ تو ابھی 1 ماہ تو بجٹ میں گزر جائے گا۔ ابھی تو IMF کی دوا آپ نے لی ہے، اس کے صحیح اثرات تو ابھی آنے ہیں۔ اکانومی معیشت آپ کی کتنی ابھی نہیں ملی سکڑتی، کتنی بےتابی دیکھیں نا جی، وہ مریض کی حالت میں بےتابی آپ دیکھیں نا وہ کتنی ہو رہی ہے، وہ بات جو ہے کہ آپ کی معیشت نے کتنا سکڑنا ہے، بے روزگاری کا کیا ہونا ہے۔ ہم تو تنکے پکڑ رہے ہیں نا جی کہ آج اعلان ہو گیا گھروں کا، تو ہم کہیں یہ بھی مثبت چیز ہے، جی اس میں اکانومی میں آپ استحکام۔ بات ہے یہ سیٹھوں کو، یہ جو سیٹھ لوگ ہیں نا کراچی کے، ان کی طبیعت میں آپ تھوڑا افاقہ لے آئیں تو پھر سٹیبلٹی آ جاتی ہے۔ اچھا، یہ گئے تھے لینے کہ ہمیں فنڈ دیں، ہم نے بڑی مار کھائی ہے سٹاک مارکیٹ نے۔ مجھے ایک بات نہیں سمجھ آئی کہ سٹاک مارکیٹ اوپر جائے نیچے جائے عام آدمی کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ سیمنٹ کی فیکٹریز جو انڈسٹری ہے اس کے حصص بڑھ جائیں تو چکوال، تلگنگ اور گڑی شاہو میں کیا اس کا فرق پڑتا ہے، لیکن سیٹھ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور سیٹھوں کی طبیعت میں ایسے آئے تو ہم کہتے ہیں استحکام آ گیا ہے، اب چیزیں مثبت نظر آ رہی ہیں۔ سیٹھ کا بھی راضی، ان کو آپ کرتے ہیں، ہمیں اس کا وہ سپورٹ فنڈ کا ابھی تک پتہ نہیں ہے، ڈیٹیلز نہیں پتہ، لیکن اپروول کی امید ظاہر کی جا رہی ہے، اسی لیے ہوپس ہیں۔ وہ اس کے بغیر وہ استحکام سیٹھوں کی طبیعت میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تو پرانے ٹوٹکے ہوئے نا پھر ایاز صاحب، اگر اسی طرح جس طرح پہلی حکومتیں کرتی رہی ہیں 2008 میں بھی، تو اس میں آپ کو نئی چیز کون سی نظر آ رہی ہے؟ صرف یہ ہے کہ بخار کی سطح جو ہے تھوڑی بڑھ گئی ہے، زیادہ بخار وہاں اوپر جا چکا ہے، ہمیں استحکام نظر آ رہا ہے، خاور صاحب کو امید نظر آ رہی ہے، اور خاور صاحب جیسے روز ہمیں تلقین کرتے ہیں ہماری نامایوسی کو کر کے کہ ہمیں امید رکھنی چاہیے، ہماری امید اور تھوڑی بڑھ جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن شامی صاحب آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ سچویشن اب مزید خراب نہیں ہو سکتی تھی، اسی لیے بہتر سمجھی جائے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر مریض کا جو بخار ہے اس میں ہر روز 1 درجے کا اضافہ ہو رہا ہو، 102 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5، اور اگر وہ کہیں رک جائے 4 پر یا 5 پر اور 6 پہ اور 7 پہ نہ جائے تو ہم یہی کہیں گے کہ بہتری ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے ڈاکٹر جو ہے، جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بہت کم ڈاکٹر ہیں جو آپ کو کہیں بھئی آپ کا مرض لا علاج ہے، میں آپ کو دوا نہیں دے سکتا۔ وہ لا علاج مرض ہو تب بھی ڈاکٹر تو آپ سے یہی کہے گا کہ بس ابھی آپ ٹھیک ہو جائیں گے، ابھی آپ ٹھیک ہو جائیں گے، فلاں ٹیسٹ کرا لیجئے، فلاں کام کر لیجئے، اس طرح پرہیز کر لیجئے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک سیاسی لیڈر کے طور پر ایک نفسیاتی علاج کر رہے ہیں قوم کا۔ 2 مہینے کا انہوں نے کہہ دیا کہ صبر کر لیجئے، پھر جب 2 مہینے گزر جائیں گے تو پھر دیکھ لیں گے کہ 1 مہینہ اور صبر کرنا ہے یا 2 مہینے اور صبر کرنے۔ ہماری آسمہ جہانگیر جو تھی مرحومہ، ان کے والد صاحب تھے ملک غلام جیلانی صاحب، وہ بھٹو صاحب کے دور میں ان کی وہ اپوزیشن میں تھے، اور ہر 6 مہینے کے بعد وہ حکومت کے جانے کی تاریخ دے دیتے تھے اور لوگ اس میں بحث شروع کر دیتے تھے، اور جو حکومت کے مخالفین تھے ان کو کوئی ٹھنڈ پڑ جاتی تھی کہ یہ تو دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ اسی طریقے سے جب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بس 2 مہینے صبر کر لیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے ذرا مرہم رکھ رہے ہیں، آپ دل پر ہاتھ رکھ رہے ہیں اور آپ کی جو بے چینی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو باقی تو پھر دیکھیے نا کہ یہ جو معاملہ تو ٹھیک ہوتے ہوگا، اور بڑا اس میں آپ کو کمر کسنی پڑے گی۔ اور یہ حفیظ شیخ صاحب نے ایک بڑی محتاط لفظوں میں یہ بات کی ہے، جب ڈیفنس اخراجات پر ان پر سوال ہوا تو انہوں نے کہا فوج بھی اور سول ادارے بھی وہ سارے صورتحال میں اپنی قربانی دینے کے لیے یا اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا مطلب ہے افواج پاکستان بھی اپنے تیار ہیں کہ جہاں جہاں کٹوتی ہو سکتی ہے، جہاں جہاں اخراجات کم ہو سکتے ہیں وہ کیے جائیں، اور میرے خیال ہر شعبے میں یہ کام ہونا چاہیے اور ہر شخص کو کرنا چاہیے، جہاں جہاں کمی ہو سکتی ہے اخراجات میں وہاں کمی کریں، تاکہ آپ جو بھی پیسہ بچا کے
اس کو اپنے ترقی کی طرف لگا سکیں. یہ نقطہ بہت خوش آئند ہے شامی صاحب جو آپ نے اٹھایا، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ جو حکومت کی جانب سے اعلانات 2 ماہ کے 4 ماہ کے کیے جا رہے ہیں، کیا یہ صرف دلاسا ہے، تسلی ہے، یا آن گراؤنڈ بھی کچھ ہو رہا ہے؟ بریک کے بعد آتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ابھی ہم اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ وزیراعظم کو اچانک ایسا کیا دکھائی دیا کہ انہوں نے 2 ماہ کی ایک تاریخ دے دی کہ 2 ماہ کے بعد حالات کچھ بہتر ہوں گے. کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا بیان سامنے آتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم دن رات جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولنے والا وزیراعظم انہوں نے کبھی نہیں دیکھا. تو پروفیسر صاحب، کہیں یہ تو نہیں ہے کہ عید کے بعد اپوزیشن نے اعلان کر دیا وہ سڑکوں پر آئیں گے، عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ تھوڑا حوصلہ رکھیں عوام اور نہ نکلیں؟ نہیں، دیکھیں یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. سڑکوں پہ پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، اور آئیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ بھی کوئی پتہ نہیں نا. بعض دفعہ نتیجہ ایسا ہوتا ہے کہ پورا نظام ہی طے ہو جاتا ہے، تو وہ بھی خطرہ اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ عمران صاحب میں آپٹمزم کچھ زیادہ ہے. دیکھیں اس قسم کے معاملات میں 2 چیزیں آپ کو خیال رکھنی پڑتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے اصولی سطح پہ کسی چیز کا فیصلہ کرنا، کہ ہم نے اکانومی کو بہتر کرنا ہے، اس کے لیے کچھ اصولوں کا آپ اعلان کرتے ہیں. جو اس سے مشکل سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ جن اصولوں کی، جن قاعدوں کی آپ بات کرتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کس طرح کریں گے، کس حد تک آپ کر سکیں گے. بعض دفعہ کرنا چاہتے ہیں آپ کر نہیں پاتے، تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس حد تک آپ نے مقاصد کو حاصل کریں گے. پاکستان کی اکانومی کی اگر بات کریں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اکانومی میں کمزوری کیا ہے، خرابی کیا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے، لیکن مسئلہ ہمارا ہے بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا. کہ ان کے لیے جو اقدامات کرنے ہیں، جس میں کچھ پابندیاں ہر کیٹیگری کے لوگوں کو اپنے اوپر لگانے پڑیں گے، سرکاری افسروں کو بھی، بیوروکریٹس کو بھی، ملٹری والوں کو بھی، سیولینز کو بھی، ہم نے کس طرح فیصلے کرنے ہیں. دوسرا یہ کہ معاشرے میں دروغ گوئی اور جھوٹ اگر اتنا عام ہو گیا ہو تب بھی حکومت کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ریونیو کلیکٹ کرے، اور پھر ریونیو کلیکٹ کرنے والے خود بھی بہت سی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اپنی جیبیں بھر لیں گے، اسٹیٹ کے پاس ریونیو پہنچتا نہیں ہے. تو ہمیں نہیں معلوم کہ امپلیمنٹیشن کیا ہوگی، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سب گلا صاف کر. ہاں، بس انہیں سے یہ جاننا چاہوں گی خبر کریڈٹ تو گورنمنٹ بے شک لے رہی ہے، عمر ایوب صاحب کی تعریف بھی وزیراعظم نے کر دی، لیکن مفتاح اسماعیل صاحب نے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا کہ مرغا اذان دے کے یہ سمجھتا ہے کہ شاید صبح اس کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ نون لیگ کے کاموں کا سیکوینس ہے جس پہ آج فیتے کاٹے جا رہے ہیں اور داد دی جا رہی ہے. اصل سسٹم نون لیگ چھوڑ کے گئی. خبر اس پہ روشنی ڈالیے ذرا. عائشہ دیکھیں، یہ تو بیانات پہ اگر ہم بحث کرنا شروع کر دیں تو ہر پولیٹیشین کا ایک اپنا بیان ہے. ہمیں تو حقائق کے اوپر جو ہے بحث کرنی چاہیے. حقائق میں ایک بات کریں، 11,000 میگا واٹ نون لیگ ہی چھوڑ کے گئی تھی سسٹم میں، لیکن آج لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کا کریڈٹ یہ گورنمنٹ لے رہی ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں، لیکن 11,000 کے ساتھ وہ 1400 ارب کا جو روپے کا وہ سرکولر ڈیٹ بھی چھوڑ کے گئے تھے، جو میرے اور آپ کے گلے کے اندر یہ پھندا بن کے، موت کا پھندا بن کے پڑا ہوا ہے کہ ہر مہینے ہمیں جو ہمارے جو بجلی کے بلوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. دیکھیں اسحاق ڈار صاحب نے 22 ارب ڈالر جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر جونکے صرف روپے کو کھڑا کرنے کے لیے، روپے کی قیمت بہتر رکھنے کے لیے. اس کا خمیازہ کیا جو پاکستانی جو بکس ہیں اس میں اندر نہیں نظر آ رہا کہ آپ کا قرضہ کہاں پہ چلا گیا. یہ چھوڑیں اس بحث کو کہ جی نون لیگ نے کیا کیا. ہمیں دیکھنا ہے کہ موجودہ حالات میں جو موجودہ حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے. موجودہ حکومت نے یہ کہا کہ اس نے آن ریکڈ آپ کو یہ کر کے دکھایا کہ 8 مہینے کے اندر، جس طرح آج عمر ایوب صاحب بتا رہے کہ 80 ارب روپے کی چوری انہوں نے ریکوری کی، تو میرے خیال میں کریڈٹ اس کو ملنا چاہیے. مراد سعید نے اپنے NHA اور پوسٹل سروسز کے اندر 8-10 ارب روپے کا منافع کمایا ہے پچھلے 8 مہینوں کے اندر، اس کو کریڈٹ دینا چاہیے. اچھی جو 2-3 باتیں آج کہی ہیں ڈاکٹر حفیظ شیخ نے، ایک تو PSDP کچھ لوگوں کا خیال تھا شاید کٹ لگائیں، پچھلے سال 800 ارب کا تھا، انہوں نے آج بتایا کہ اس کو 925 ارب روپے کے لے کے جائیں گے. اس سے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی نئے بجٹ میں. ساتھ میں جو شبر زیدی صاحب کے لیے ٹارگٹ رکھا گیا ہے وہ 5,550 ارب ڈالر کا جو ریونیو اکٹھا کرنا ہے. انہوں نے یہ بتایا ہی واز کوائٹ ہوپ فل، اور شبر زیدی چونکہ ان کو پتہ ہے اس ملک کے اندر ٹیکس اویڈ کس طرح کیا جائے، روپے جی جو ہے وہ ان کو پتہ ہے کس طرح ٹیکس اکٹھا کیا جانا. تو یہ جو 5.5 ٹریلین روپے جو انہوں نے اکٹھا کرنا ہے وہ کافی پر امید ہیں. ساتھ میں باقی ساری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی. اگین
یہ تو وقت تعین کرے گا. لیکن آئی ایم کوائٹ ہوپ فل اگین, جس طرح حیات صاحب نے کہا, اور میں میری دعا ہے کہ ہم اکٹھے رہیں اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. حالات برے ہیں, اب کیا کریں, جو ہماری جیب میں ہیں اسی کو دیکھ کے سامنے رکھتے ہوئے آگے چلیں. تو باقی جو بات ہے نا آسٹیرٹی میئرز کی, یقین کریں مختلف یہاں پہ جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, جس طرح اب سوموار کو نواز شریف صاحب سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے وہ 2-3 درجن جو مرسیڈیز گاڑیاں خریدی تھی کیوں خریدی, اس کے بعد آپ کی فیملی استعمال کرتی رہی, اب وہ گاڑیاں نہیں خریدی جائیں گی. وہ جو سپلیمنٹری گرانٹ اسپیشل دے دیا جاتی تھی, فلانے کو اتنے دے دیں, فلانے کو اتنے دے دیں, اس پہ پابندی لگ چکی ہے. لہٰذا یہ تو گورنمنٹ کی سائڈ پہ ہے نا سٹیپس, لیکن جو دوسرا نقطہ تھا کہ فوج بھی ریڈی ہے کہ وہ اپنے اخراجات کم کرے, یا سب اس نقطے کو آپ اہم نہیں سمجھتے, سب آن بورڈ ہیں؟ دیکھیے حفیظ شیخ صاحب جو ہیں پرانے کھلاڑی ہیں, کن کن حکومت میں انہوں نے نہیں کیا, جس طریقے سے ان اوپر کی سطح پہ آپریٹ کرنا چاہیے ان سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. جو بھی وہ الفاظ ادا کرتے ہیں بالکل مناسبت سے کرتے ہیں اور بالکل ٹھیک کرتے ہیں, اس میں آپ رہنے کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں. وہ جو ہے حساب کتاب میں نہ آپ جا سکتی ہیں نہ ہم جا سکتے ہیں, تو اس کو آپ رہنے دیجیے. بہرحال جو آپ نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب جی جھوٹ پہ تانا زن ہے, جی شہباز شریف صاحب جھوٹ پہ تانا زن, وزیر اعظم کو لا کہہ رہے ہیں. حول ولا قوت اس پہ اور مزید تبصرے کی ضرورت جو ہے اس پہ نہیں ہے. آپ رہیں میں ایک چیز میں اگر آپ کی اجازت ہو, 2 ماہ تو معیشت ٹھیک ہو جائے گی. آج بہرحال عمران خان صاحب بغیر پروٹوکول کے تلگنگ تشریف لے گئے تھے, جو کہ ایک چکوال کی تحصیل ہے. وہاں انہوں نے ایک تھانے کا معائنہ کیا, جی پھر ہسپتال جا کے انہوں نے مریضوں سے پوچھا, انہوں نے جو ان کا اثر ضرور اس تھانے پہ پڑا ہوگا, نہ صرف تھانے پہ پڑا ہوگا بلکہ چکوال کے تمام تھانوں پہ پڑا ہوگا. میں بےتابی سے انتظار کر رہا ہوں کہ چکوال کے تمام تھانوں میں رشوت ختم کی تو ہم بات نہ کریں تو اچھا ہے, کم ہو جائے, رشوت کے جو نرخ ہیں وہ تھوڑے ڈاؤن ہو جائیں, کم ہو جائیں گے. میں بےتابی سے انتظار کروں گا کہ ان کا روحانی اثر آج تھانوں پہ پڑا ہوگا. فی الحال جی اہلکار پولیس چکوال میں بڑے خوش و خرم ہے پی ٹی آئی حکومت سے, کسی کے انٹرفیئرنس نہیں ہے. جو کام ہوتا ہے صحیح, جیسے آپ بازار میں سودا آپ لیتے ہیں اور سودے کا آپ مناسب دام دیتے ہیں, مناسب دام دینے کی استطاعت آپ کے پاس ہونی چاہیے. وہ ہو تو کام ہو جاتا ہے, ایک حد تک, ٹھیک مکمل نہیں, ایک حد تک ہو جاتا ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کا اثر آج تھانوں پہ اور ہسپتال پہ, چکوال کے تھانوں پہ, اس کے بعد خوشاب گئے, پھر سرگودا گئے. تو جو کام بزدار صاحب کر رہے تھے, مطلب وہ تو وزیر اعظم صاحب نے بھی وہ شروع کر دیا ہے بسانہ قدم بقدم. بزدار صاحب سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ لاہور کے تو آپ نے تمام کام دفتر کے نپٹا دیے, اور وزیر اعظم صاحب نے بھی تمام اسلام آباد کے نپٹا دیے. اب وہ تھانوں کی اصلاح کی طرف آپ وہ چل نکلے ہیں, اصلاح کی طرف چل نکلے. اور اسپتال کے دورے کے دوران تو ایک اور اچھی خبر یہ ملی کہ ایک اور عمران خان وہاں پیدا ہوا, یعنی کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے. خان صاحب جب وہاں پہنچے تو خان صاحب کے اعزاز میں اس بچے کا نام بھی عمران خان رکھ دیا گیا. مستقبل ہے بہرحال ہمارا. ناظرین پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.